बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है एक बड़ा टिपिकल सेंटेंस है और उसमें कहा जाता है जनाब बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और ये अनसर्टेनिटी इसलिए है कि कुछ पता नहीं चलता कि कल को होना क्या है। चलें ठीक है, बात तो ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम इसको साथ जोड़ा भी जाता है कि जनाब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ये भी बात दुरुस्त है। अब ये सारी बातें अगर दुरुस्त हैं तो हु इज़ गोइंग टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स, इसको ठीक कौन करेगा, इसको सीधा कौन कर सकता है, और ताकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, वो कैसे हो सकता है। अच्छा, बातें करने को हम बहुत करते हैं और हम मशवरे भी बहुत देते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, फिक्स तो उन लोगों ने करना है, फिक्स चीज़ें तो उन्होंने फिक्स करनी है। हम तो मशवरे दे सकते हैं, हम तो राय दे सकते हैं, हमारे पास कोई डंडा सोटा तो है नहीं है, ठीक है। हम तो एक अच्छे तरीके से, एक एहसन तरीके से अपनी बात जो है, जो हमें सही समझ आती है या दुरुस्त है, उसको उनके आगे रख सकते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, या जिस वक्त भी जो भी हुकूमत के अंदर बैठा होता है, उसके आगे हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। लेकिन उन गुजारिशात को कितना सीरियसली लिया जाता है आजकल, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था कि हम लोग जब अखबार में काम किया करते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं अखबार में काम किया करता था तो एक आर्टिकल या एक ओपिनियन पेज पे अगर एक पीस लिखा जाता था तो वो पूरी हुकूमत हिल जाया करती थी, और उसका जवाब देने के लिए जनाब सामने आ जाते थे, इवन जो भी हुक्मरान हो, चाहे वो वर्दी में हो या वो सिविलियन हो, वो सामने आ जाता था कि हाँ जी, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी डन इन द डेज टू कम, एंड जो आप लोगों ने सजेशन दी है ओपिनियन पेजेस पे या अखबार में, उसको इस तरीके से ठीक किया जाएगा। लेकिन आज आप शो पे शो करें, आप ओपिनियन पेजेस पे लिखें, आप जो मर्ज़ी करते रहें, किसी के लिए कोई मसला नहीं है, वो उसको ऐसे इग्नोर करता है जैसे हक होता है। हम अपनी चीज़ें मुल्क की कैसे ठीक कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या सिर्फ हमें जो हमने सिर्फ स्टेटमेंट्स देनी होती है उसी पे चलते रहेंगे। चाहे हुक्मरान जो हैं बड़ी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जनाब आवाम को कुर्बानी देनी होगी, सारी कुर्बानियाँ तो आवाम ही देती रहती है, तो हुक्मराना ने भी कभी कुर्बानी देती है? मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी हुक्मरान को कुर्बानी देते हुए। सो अगर किसी ने देखा है मेरे पैनल में तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है। अदनान साहब को मैं तंग करता रहता हूँ जनाब, अदनान आदिल साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से व्हेन इट कम्स टू लाइक स्टेटमेंट्स, और इन स्टेटमेंट्स से बाहर निकल के प्रैक्टिकल काम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, या इसी तरह चलता रहेगा काम। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम अदनान आदिल साहब जी, अगर आप दोनों की इजाज़त हो तो। अदनान साहब, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम ये मियर स्टेटमेंट्स जो हैं इनसे बाहर निकल के कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो जो 3 pronged स्ट्रेटजी हो, लाइक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, उसको साइमल्टेनियसली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बजाय इसके कि हम दिहाड़ी लगाने के चक्कर में हो कि जनाब आज दा दिन गुजर गया है तो कल देखी जाएगी। क्या हो भी सकता है, या हम ऐसे ही मतलब सर पर टकरे हैं दीवार के साथ? राना साहब वो पंजाबी में कहते हैं, दो पहियां दो विसरियां, हम तो चिकने घड़े हो गए हैं, जो मर्जी कह लें आप, लोगों को असर ही नहीं होता। लोग कहते हैं कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा ढीठ होना चाहिए। ठीक है। अब हुक्मरान तबके का तो ये हाल है। अब बिजली कितनी महंगी हो गई, आटा कितना महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी हो गई, मगर वो किसी को कोई शर्मिंदगी तक भी नहीं है। और पहले तो आपको मालूम है कि इस मामले पे कितना एजिटेशन हो जाता था। अब मामला ये है कि अगर तो इलेक्शन में वोटर टर्नआउट ज़्यादा हो गया, 60% या उससे ज़्यादा, फिर तो बहुत ही एक तारीख साज इलेक्शन होगा। और अगर वो टर्नआउट जेन्युइन हो, ये ना हो कि वो फेक टर्नआउट हो, जैसे कि रेफरेंडम, ज़ियाउल हक के रेफरेंडम में हुआ था, मुशर्रफ के रेफरेंडम में। अगर जेन्युइनली 60% टर्नआउट हो गया तो फिर मुल्क की सियासी तारीख में एक बड़ी तब्दीली वाक़या हो सकती है। वरना जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। पाकिस्तान में एक नीम जमहूरियत है, कुछ आइन चल रहा है, कुछ डंडा चल रहा है, डंडे और आइन का मिक्स चल रहा है। ना आइन पे पूरी तरह अमल हो रहा है, ना डंडा पे पूरी तरह चल रहा है। तो जितना डंडा चलाया है इन्होंने मुख्तलिफ कामों के लिए, अगर ये इकॉनमी को फिक्स करने के लिए चला देते या गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए चला देते तो हालात बेहतर हो सकते थे। जो पावर सेंटर है
اگر وہ فیصلہ کر لے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا مزاج انقلابی نہیں ہے، یہاں پہ لوگ کوئی بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جائیں، احتجاج کریں، یہ پاکستانی قوم کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں ووٹ ڈالنے کے لیے شاید چلے جائیں، اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن میں کیا بنتا ہے۔ جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پہلے ہائپ کریٹ کی تھی پیپلز پارٹی نے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے، وہ تو لگتا ہے پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کہ نواز شریف ہی اب وزیر اعظم اگلی بار ہوں گے، جو بھی کولیشن بنے گی یا وہ سمپل میجورٹی ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم بھی نون لیگ کی مرضی سے آئے گا۔ اب اگر تو وہ 3 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آئے گا تو کوئی وہ ٹیکنوکریٹ یا کوئی ایسا آدمی لے آئیں گے جس پہ کوئی زیادہ شور نہ بچے۔ لیکن اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہونے ہیں، تھوڑا سا ٹائم چاہیے تاکہ لوگ مہنگائی کے مسئلے کو بھول جائیں، تو پھر یہ کوئی ایسا اپنے اعتماد کا آدمی لائیں گے، چاہے خواجہ آصف ہو یا اسحاق ڈار ہو یا کوئی اور جس پہ ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہو۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جب تک تحریک انصاف کو آن بورڈ لیا جائے، جب تک تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان 3 بڑی جماعتوں میں مفاہمت نہیں ہوتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو ملک سٹیبل نہیں ہوگا۔ اور ملک سٹیبل نہیں ہوگا تو جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا، معیشت بھی مستحکم نہیں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اطہر صاحب، اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں، جیسے کہ عدنان صاحب کہہ رہے ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اگر کسی جماعت سے آتا ہے، کسی بھی جماعت سے، چاہے پیپلز پارٹی سے، چاہے نون لیگ سے، یا فار دیٹ میٹر فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی میرا بھی بندہ رکھو، ٹھیک ہے، تو جیسے ان کی خواہش اکثر اوقات رہتی ہے، کئی دفعہ رہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں، لیکن آپ نے کبھی ویژولائز کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ ہوں ایک ملک کے، تو وہ کیسے، مطلب کیسے آپ ان کو پلیس کریں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے، تو وہ الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، جو سال بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، 2 سال بعد ہوں، تو اس کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جو فضل الرحمان صاحب آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم ہو، میں اس کو امیجن کروں، یہ پریزیڈنٹ ہوں۔ اچھا، یہ کس ملک کے ملک بھی بتا دیں تاکہ وہ اس حساب سے میں سوچوں ان کے حوالے سے۔ ابھی میں نے سوچا ہے تو مجھے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں اگر وہ پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے۔ دیکھیں، بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے وہ لیڈر ہیں، اگر ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے، آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے، وہ ضرور بنے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے، جس طریقے سے ابھی نظام چل رہا ہے کہ جہاں پہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت اپنے آپ کو منوانے پہ تلی ہوئی ہے، اور جو اکثریت ہے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور یہی اگر آگے بھی ہم اسی طرح چلے اور اسی قسم کے الیکشنز ہوئے، اسی قسم کا نگراں سیٹ اپ آیا، تو پھر دیکھیں یقیناً اس کے اوپر کوسچنز ہوں گے۔ لیکن دیکھیں، 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ الیکشنز کی لیجٹیمیسی، اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اوور آل پاکستان کے نظام اور معیشت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کے لیے بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح چلا رہے ہیں۔ اس طرح تو نہیں کہ آپ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر معیشت چلا رہے ہیں، ایڈ ہاک بیسس کے اوپر آپ جمہوریت چلا رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ یہ سیاستدانوں کو ایک دفعہ فار ونس اینڈ آل فیصلہ کرنا پڑے گا، اور سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا۔ جی، سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا، وہ جو میرے بھائی جو روز سروے کر کے آ جاتے ہیں نا کہ کتنے انہوں نے کس کو ووٹ دینے، وہ کہتے ہیں 80-90% جو ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف کو۔ خدا پلیز آپ لوگ ایسے سروے نکالیں کہ تحریک انصاف ہار رہی ہے تاکہ الیکشن وقت پہ ہوں۔ اگر اسی طرح کے سروے آتے رہے جس طرح کے ابھی ہو رہے ہیں تو پھر الیکشنز نہیں ہونے، اس لیے کہ ان کو بھی پتہ ہے یہ جو انہوں نے ابھی نگراں سیٹ اپ سے پہلے قانون میں ترمیم کی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی کہ جی ان کو اختیارات دیے جائیں، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں طول دینا پڑے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے رانا صاحب دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا سیاستدان کریں گے، ہمیں انہی سے توقع ہے، ہم انہی پہ تنقید کرتے ہیں اور ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہی حکمران ہیں، یہی آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہتے ہیں، تمام پروٹوکول یوز کرتے ہیں، تو پھر ان کا فرض ہے کہ یہ پھر نظام کو بھی درست کریں۔ نہیں، بات تو ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جناب انہیں ٹھیک کرنا چاہیے، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہیں وہی ٹھیک کریں گے۔ ہم تو رائے دے سکتے ہیں، ایک ہمبل اپنی سجیشن دے سکتے ہیں، بٹ دین اگین اس کو بھی سیریسلی اب نہیں لیا جاتا، کسی زمانے میں لیا جاتا تھا۔ جیسے عدنان عادل صاحب اور میں جس فریکوینسی پہ جا رہے ہیں، کسی زمانے میں پرنٹ میڈیا ہی ہوا کرتا تھا، اور اس کی زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم کہ ایون ضیاء الحق صاحب بھی جو تھے وہ بھی اخبارات کو، ایون مسلم اخبار کو بھی سیریسلی لے لیتے تھے، مشاہد حسین صاحب کو بھی سیریسلی لے لیتے تھے، بلیا کو بھی سیریسلی لے لیتے تھے، لیکن اب تو حالات ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں بیرسٹر صاحب ٹرن آؤٹ جو ہے 60% ہو سکے گا؟ وش ہے عدنان عادل صاحب کی خواہش ہے
اور عدنان صاحب مسکرا بھی رہے ہیں کہ جی 60% ہو جائے گا ٹرن آؤٹ. 60% ہونا نظر آتا ہے تانوں ٹرن آؤٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک زمانے میں اخبار میں سرخی لگتی تھی, خبر لگتی تھی یا کوئی آرٹیکل چھپتا تھا تو حکومت جو ہے وہ اس کا نوٹس لیتی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا بھی ہے اور اوپینینز کی, رائے کی, سرخیوں کی, خبروں کی, تجزیوں کی بھرمار ہے مارکیٹ میں. ہر طرح کا, ہر رنگ کا, ہر بیک گراؤنڈ کا آپ کو تجزیہ نگار بھی مل جائے گا اور صحافی بھی مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ جو فلو آف انفارمیشن ہے حکومت کی کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی ہے. اس کی ایک وجہ رانا صاحب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوئی. کہیں نہ کہیں جو تقسیم ہے جو ہمارے اندر بھی آئی ہے, جو ڈیوائیڈ آیا ہے, یعنی کہ جب سے لوگوں نے یہ ٹیگ کرنا شروع کر دیا نا کہ یہ اس کیمپ کا ہے اور یہ اس کیمپ کا ہے, اس کے بعد سے کیونکہ وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. اور اب مثال کے طور پہ حکومت وقت ہے, اس پہ جو بھی تنقید کرے گا اس کو بڑے آرام سے وہ ٹیگ کر دیں گے یہ تو اس کیمپ کا ہے, وہ چاہے جتنا بھی اچھا بندہ کیوں نہ ہو. وہ چاہے پچھلی حکومت پہ بھی تنقید کرتا رہا ہو اور اس حکومت پہ بھی تنقید کر رہا ہو, لیکن اس حکومت کے لیے اب بڑا آسان ہو گیا ہے اس کو آرام سے جوڑنا اس چیز سے کہ ہی از فرام دی ادر سائڈ. یہ تو اکراس دا ڈیوائڈ ہے, تو اس وجہ سے اس کی تنقید کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک جو معاملہ ہوا ہے نا اس کی وجہ سے ایک تو اثر کم ہو گیا. دوسرا جہاں تک بات ہے حکومت کی پرفارمنس کی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کام ہمارا تو یہی ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنا ہے, ہائی لائٹ کر دینا ہے. وہ بھی آج کل کرنا کتنا مشکل ہے آپ کو بھی اندازہ ہے, عطر صاحب کو بھی اندازہ ہے, عدنان صاحب کو بھی اندازہ ہے. ٹھیک تو کام حکومتوں نہیں کرنا ہے. اب وہ کوشش تو کر رہے ہیں. شہباز صاحب عام لے کر گئے نہیں تھے ٹرکی میں, آپ پتہ نہیں اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. عطر صاحب کی ایکسپیکٹیشنز ویسی بڑی ہائی ہوتی ہیں اور خاص طور پہ میاں شہباز صاحب سے بہت زیادہ ہیں, تو وہ عام لے کر بھی گئے, انہوں نے عاموں کی تعریفیں بھی کی ہیں, وہ ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, معاہدہ کر چکے ہیں IMF کے ساتھ, ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا ہے. اور چاہیے کہ آپ لوگوں کی بندے اور آپ مطلب کہ آپ کے وہی ہمارے تو پھر وہی پرانے رونے ہیں, پورے ہی نہیں ہوتے ہیں کہ جی روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, انصاف, بنیادی حقوق, نظام کو بہتر کر دیں. اب شہباز صاحب بیچارے جو ہے ان پہ اتنا برڈن تو نہ ڈالیں. صحیح گل ہے. میں عطر جڑا نا ٹھیک آدمی نہیں ہے سر, یہ وش لسٹ بہت زیادہ ہے اور یہ جناب اس کی وش لسٹ اتنی زیادہ ہے, یہ آپ کے ایسی مارتا رہتا ہے یہ سر, اور یہ ایسی تنقید کرتا رہتا ہے شہباز شریف صاحب پہ. اتنے اچھے آدمی ہیں باقی, آپ نے ٹھیک کہا, انہوں نے عام لے کے گئے ہیں, اتنے پیسے بھی لے کے, اما دے بدلے اتنے پیسے لے کے آ جائے بندہ تو یہ کوئی خالہ جی تک کرتی نہیں نا, کوئی آسان کام تو نہیں ہے یہ. اچھا ایک چیز پہ مجھے آپ تینوں کا تجزیہ چاہیے آپ کی اجازت سے. جی جی پلیز گو اہیڈ. جی کل کی ایک خبر تھی میں نے پڑھی ہے, آپ کہہ رہے تھے نا خبروں سے تہلکہ مچ جاتا تھا. کل کی ایک خبر تھی میں نے پڑھی ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا, پیش نہیں کیا گیا, تو عدالت نے آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کی تنخواہیں بند کر دی. تو مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی, تینوں کا گھر کیسے چلے گا. اس کے اوپر تو کوئی کامنٹ کریں آپ تینوں سے. کامنٹ کریں گے لیکن تنخواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں دسو بیرسٹر صاحب. تنخواہ دار بندے کی تنخواہ بند ہوگی, وہ بچوں کو کھلائے گا کہاں سے. اس کا دیکھیں بیرسٹر صاحب, اب اس میں کوئی بیوروکریٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب شاید کسی لفافے میں پڑا ہو, کھول کے لفافہ اندر سے ہم جواب نکالتے ہیں, تو پھر تو بات ہر طرف جاتی ہے. یہ رانا صاحب یہ جو عطر کاظمی صاحب کا جملہ اس کو حذف کیجئے. جی میں اس کو حذف کرتا ہوں, جی میں بالکل حذف کرواؤں گا اس کو, کیونکہ یہ عطر کاظمی صاحب جو ہے نا یہ بڑی یہ غلط بات کی ہے انہوں نے. میں یہ خواجہ آصف کی لائن پہ چل پڑیں. ہاں بالکل عادل صاحب, یہ مسئلہ ہے. یہ میں یہی بات کر رہا ہوں. اب جیسے عطر صاحب نے یہ کہا نا, اب دیکھیں وہ ٹیگ کرنا بڑا آسان ہے پوری کمیونٹی کو, تو جب سے وہ پوری کمیونٹی ٹیگ ہونا شروع ہو گئی نا تب سے ہماری زبان کا اثر میں وہ تاثیر بھی نہیں رہی ہے, ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی. Why have we become so judgmental? ججمنٹل کیوں ہو گئی ہے یہ ساری سوسائٹی, اور جو بھی اگر کوئی ہم لوگ اگر کسی کی تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں پیسے کھا لیتے ہیں. اگر کسی کو تنقید کریں تو وہ جیسے آپ نے کہا نا, اب دیکھیں وہ ٹیگ کرنا بڑا آسان ہے پوری کمیونٹی کو, تو جب سے وہ پوری کمیونٹی ٹیگ ہونا شروع ہو گئی نا تب سے ہماری زبان میں وہ تاثیر بھی نہیں رہی ہے, ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں تھی. ججمنٹل یہ ساری سوسائٹی, اور جو بھی اگر کوئی ہم لوگ اگر کسی کی تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں پیسے کھا لیتے ہیں, اگر کسی کو تنقید کریں تو وہ جیسے آپ نے کہا جی پہلے وہ حمایت کرتا سی, ہوں وہ جناب وہ خلاف بولتا ہے تو انہیں پیسے کھا لیتے ہیں. ایک دم منٹ لگاتے ہیں لوگ پیسے کھلانے میں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ججمنٹل کیوں ہو گئی ہے یہ ساری سوسائٹی,
اور جو بھی اگر کوئی ہم لوگ اگر کسی کی تعریف کریں تو وہ کہتے ہیں پیسے کھا لیتے ہیں، اگر کسی کو تنقید کریں تو وہ جیسے آپ نے کہا جی پہلے وہ حمایت کرتا سی ہوں جناب وہ خلاف بولتا ہے تو انہیں پیسے کھا لیتے ہیں، ایک دم منٹ لگاتے ہیں لوگ پیسے کھلانے میں. اچھا اس پہ جیسے یہ لفافہ کھلا رہے ہیں نا اتر، مطلب کہ جو تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، اس طرح ہم پہ بھی بڑا آرام سے بڑا آرام سے اسموتھلی ایک ٹیگ لگ جاتا ہے پیسے کھا لیتے ہیں. دیکھیں بالکل بڑا انفارچونیٹ ہے یہ آپ کو سوسائٹی میں اس طرح کی پولرائزیشن نظر آئے گی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں تقسیم ہے، آپ کو پورے معاشرے میں تقسیم ہے، سیاست یا کوئی بھی چیز ہو معاشرے کا آپ کو عکس نظر آتا ہے اس کے اندر. تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہمیں خود سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو سوچنے دے تسی سانو رکھیا ہوا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، بس ایسے سوچنے دے واسطے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ٹھیک کس طرح کیتا جا سکتا ہے؟ ہاؤ کین وی فکس اٹ؟ سر آپ صرف جمعے والے دن سوچا کریں، آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے آپ کا تو جمعے والے دن مقرر ہے تو میں نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دیکھیں یہ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم بھی کہتے ہیں سم ٹائم. فیصلہ ساز سے مراد آپ کی جناب احتشام کی بات کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب ہو جائیں یا آپ کے دوسرے جو ہو جائیں سیاستدان ہو جائیں جو امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، ملکی پالیسیاں لے کے چلانی ہوتی ہیں. اب میں نے فیصلہ ساز کی بات کی ہے، اب اگلا آپ کوشچن مجھ سے دندان ساز کے اوپر کر لیں گے، اس پہ رہنے دینا. مجھے میرا اس میں کوئی چیز میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابھی شام صاحب فرما رہے تھے نا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ آپ پاور کو کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب پچھلے دور حکومت تھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی تھی، کتنی مہنگائی تھی کہ جو ضمنی انتخاب ہوتا تھا اس میں ان کی حکومت چیئرمین تحریک انصاف کی پارٹی ہارتی تھی. کیوں ہارتی تھی؟ اس لیے کہ عوام تنگ آئے، 9% پہ گراف تھا، 9% پہ گراف تھا. تو اس وجہ سے لوگ اس وقت ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنا. اب اگر آپ یہ کر دیں کہ سارے ایک طرف ہو جائیں اور آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک میڈیا پہ ہر جگہ پہ ایک ہی بندے کو آپ ہدف تنقید ہو وہ، تو پھر اس کا ایک اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح بیانیہ بنا لیں گے، کیا ایک سال میں اس طرح بیانیہ بن سکا؟ بیانیہ بنتا ہے رانا صاحب آپ جب ڈیلیور کرتے ہیں. آج اگر معیشت ہماری ڈیلیور کر رہی ہوتی، آج اکنامک سچویشن ہماری بہتر ہوتی، تو یقین کیجئے کہ آج موجودہ حکومت کا گراف چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی جماعت سے اوپر نہ بھی ہوتا تو ان کے برابر ضرور ہوتا. ویسے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا عدنان عادل صاحب، جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ نو کانفیڈنس ہو گئی، پی ٹی آئی کی حکومت گھر چلی گئی تو آپ فوری طور پہ انتخابات کی طرف چلے، ٹھیک ہے، انتخابات کروا لیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ واز دا رائٹ سجیشن جو نواز شریف صاحب نے دی تھی؟ اس وقت اگر کرا دیتے تو ملک سٹیبل بھی زیادہ ہو جاتا، اور اس وقت اتنی مقبولیت بھی شاید زیادہ نہ بڑھی ہوتی تحریک انصاف کی اور اس کے لیڈر کی. exactly. اور ان کی جو کارکردگی رہی پچھلے 15 مہینے میں، بے تحاشا مہنگائی، 40% تک انفلیشن، بعض چیزیں تو کھانے پینے کی ڈبل ہو گئی ہیں. بجلی کے ریٹ اب اتنے ہو گئے ہیں کہ ایوریج ٹیکس ملا کے بل جو ہے وہ 40 روپے سے 65 روپے یونٹ پڑتا ہے اگر ٹیکسز بھی ملا کے ایوریج نکالی جائے. تو جتنے لوگ اتنے پریشان ہوئے ہیں 15 مہینے میں، یہ پریشانی بھی نہ ہوتی اور جو فیکٹریاں بند ہوئیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، تو کیا وہ صرف ان کا ٹی وی پہ پروپیگنڈا دیکھ کر تو ان کے حامی نہیں ہو جائیں گے؟ یا جو اشتہار چل رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا اخباروں پہ، یہ تو بالکل ٹھیک تھا. نواز شریف کی اپروچ زیادہ سیاسی تھی، لیکن شہباز شریف کو شوق تھا حکومت وزیر اعظم بننے کا، وہ شوق پورا ہو گیا. اور اب بھی شاید ان کا شوق ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ نہ آئیں بلکہ میں ہی اگلا کنٹینیو کروں. تو یہ ایک کنٹراڈکشن تو نون لیگ کے اندر کی ہے، اور ڈائنیسٹیز میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائنیسٹی کی جو پاور گیم از ڈفرینٹ، پاور گیم ڈفرینٹ. اور اب ان کے تضادات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تضادات کچھ نہ کچھ سامنے آ رہے ہیں. اور جو وقت گزرے گا، الیکشن تو ایک روز قیامت کی طرح ہوتا ہے، ہر شخص کو نفسا نفسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہر شخص اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تضادات اور بھی، ابھی ان کو ایک متحد کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے اور اس کے لیڈر نے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس وقت تقسیم ہو گئے تو وہ ہمیں کھا جائے گا، اس کی جو مقبولیت ہے وہ ہمیں بہا کے لے جائے گی. اس لیے یہ جو پارٹیاں ہیں وہ مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور کسی حد تک جو ہماری سرکاری مشینری ہے وہ بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتی کہ ایک طرف تو اتنی بڑی پارٹی پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، اگر کوئی اور ہم ایسا کام کر لیں، دوسری پارٹی بھی، نون لیگ بھی خلاف ہو جائے، پیپلز پارٹی بھی، پھر تو ملک کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو جائے گا. تو سرکاری مشینری بھی اس لیے چپ کر کے دیکھ رہی ہے کہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. لیکن یہ ملک کے لیے صورتحال اچھی نہیں ہے. آپ نے $28 ارب دینے ہیں اب یہ 30 جون تک، 2024 تک، کہاں سے آئیں گے؟
کہ آپ جو ہیں وہ ایک آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے, اسٹیرائڈ لگ گیا ہے آپ کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی کرائسس سے نکل آئی. اب یہ ہماری آمدن اتنی نہیں ہے کہ اب ہم اپنے قرضے اتار سکیں. اب ہم اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں ایئرپورٹ. I'm sorry I'm cutting you over here, ناراض صاحب, لیکن میں بیرسٹر صاحب کے سامنے, آپ کے سامنے یا اطہر کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. anyone can answer this thing. the point is that کوئی چھوٹی سی چھوٹی یہاں پہ وال مارٹ کو لے لیں, جے سی پینی کو لے لیں, میسیز کو لے لیں, کوئی کمپنی لے لیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہوگا. مطلب اس کا جو ٹرن اوور ہے اس کا وہ بہت زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. بٹ اوور ہیئر اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. وی آر لائک لوکنگ فار, وی آر آسکنگ آر فرینڈز, فرینڈلی کنٹریز, اینڈ یو نو ایون IMF for 1 billion or 3 billion. سو وہاں پہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان کے بجٹس ہیں. سو مائی پوائنٹ از کہ کین وی فکس آل دیز تھنگس, اینڈ از اٹ لائک پاسبل, یا صرف ہم ایسے ہی تھوڑا سا سایہ آف ریلیف ملا, تھوڑا سا بریدنگ اسپیس ملا تو وی آر لائک ہیپی, وی گو وی ہٹ دا مون, اینڈ پھر تھوڑے دنوں بعد پتہ چلے گا جناب کہ پھر سمجھ آ گئی. لیکن نو بڈی از سیریس ان فکسنگ اٹ. Why is it so? And who can fix it if somebody even tries it? Anyone جی, anyone from three of you. میرے خیال میں تو ہماری رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے, کرپٹ ہے, اور وہ نیشنل انٹرسٹ کی بجائے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو زیادہ واچ کرے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی. دیکھیں جب ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے تھے ہم موٹر ویز بنا رہے تھے. انڈیا نے تو موٹر ویز نہیں بنائی, ان کے $600 ارب کے ریزروز ہیں. ہمارے جو ہیں وہ کیا ہیں, $4 ارب, اب قرضے شرضے مل کے $10 ارب. لیکن ہم موٹر وے پہ جاتے بھی ہیں ہم لوگ. جی آپ دیکھ لیں کیا وہ فیزیبل ہے, جس طرح کی موٹر ویز پہ ٹریفک ہونی چاہیے کیا ان کے اوپر ہے. پہلے تو اگر ہم اپنی سڑکیں تو موجود تھیں, انہی کو بہتر بنا لیتے اور انڈسٹری پہ انویسٹ کرتے, انڈسٹری لگاتے, جب ہماری پروڈکشن بڑھ جاتی. جیسے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچ گیا بنگلہ دیش. $60 ارب کے ان کے ریزروز ہیں, ان کی پر کیپیٹا ہم سے زیادہ ہو گئی ہے. ایک زمانے میں ہماری زیادہ تھی. ویتنام کو دیکھ لیں, وہ کتنا آگے چلے گئے ہیں. وہ ہم سے بہت پیچھے تھے, بہت غریب تھے 80s میں. ہماری پرائرٹیز غلط تھیں, ہمارے یہاں کرپشن کا ریٹ زیادہ ہے. ہماری جو رولنگ کلاس ہے یہ ہمیں کرائسس سے نہیں نکال سکتی. ہم کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ابھی ریفارمز نہیں کریں گے تو یہ معاملہ جو وقت گزرے گا یہ بڑھتا ہی چلا جائے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. بیرسٹر صاحب, you think the ruling elite of this country cannot fix these problems, جیسے کہ عدنان عازر صاحب کہہ رہے ہیں, and if this is so, if this is how it is, so پھر how should we go about it? What's the way forward? سر دراصل بات یہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو تو یہ سسٹم سوٹ کر رہا ہے. they are the beneficiaries of it. Why would they change it? آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر کسی کو کوئی سسٹم سوٹ کرتا ہے اور وہ اس کا بینیفیشری ہے تو وہ خود اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ خود اپنے ہاتھ کاٹے گا. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. سوشل چینج جب بھی آتا ہے وہ گراس روٹ لیول سے آتا ہے, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. لیکن پاکستان میں میرے خیال میں ابھی سوسائٹی اس نہج کو نہیں پہنچی ہے جہاں پہ وہ سوشل چینج کی بات کرے یا سنجیدہ ہو یا اس کو آگے لے کر چلے. اب رہ جاتے ہیں ریفارمز, اصلاحات. وہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے مثال کے طور پہ گورنمنٹ میں جو کہ بالکل جو ہارڈ کور پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اس ملک میں, اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کوئی ملک کا سوچ لے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ بھی ہوتا ہے نا, کوئی ایک شخص کرتا ہے چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ, سر اس کی باقاعدہ ایک فیزیبلٹی وہ بناتا ہے, اس فیزیبلٹی کے مطابق پلان ایگزیکیوٹ کرتا ہے, فائنینسز ارینج کرتا ہے. اس کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ انویسٹ اتنا کریں گے, اتنی دیر بعد مارکیٹ کریں گے, سیلز کریں گے, یہ پروفٹ آئے گا, اس سے کاروبار ایکسپینڈ کریں گے. یہ تو پورا ملک ہے. اب آپ جو بات کر رہے تھے بالکل درست بات ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے بجٹس اسلامی جمہوریہ پاکستان سے زیادہ ہے. ایک کمپنی کا بجٹ زیادہ ہے, ملک سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی آرگنائزڈ ہیں چیزیں. یہاں پہ تو ہر چیز اللہ توکل چل رہی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر اوقات چیزوں کو تھوڑا نا اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ایک خاص پرٹیکولر کلاس کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں. جیسے کاظمی صاحب نے صحیح کہا ایک طرح سے کہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, عدنان صاحب نے صحیح کہا ایک طرح سے کہ رولنگ ایلیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا
they are also kind of hostages to the system that has been prevailing in the country for 75 years. So nobody wants to change the system. Sir, वो भी hostage हैं, वो भी सिस्टम। शहबाज साहब क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता लें, कितनी शहबाज साहब के पास अथॉरिटी है, पावर है एज प्राइम मिनिस्टर आज, कि अगर आज वो पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहें, क्या कर सकते हैं मुझे बताएं, अकेले क्या कर सकते हैं? इस सिस्टम को अगर चेंज करना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे मिलकर चेंज करना है। वो but that's not happening. कंसेंसस चाहिए। That's not happening. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट सबसे तगड़ी है, ताकत वहां पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुल्क का फिलहाल वो है, और वो अगर ऑन बोर्ड होगी, उसके साथ फिर बाकी स्टेक होल्डर्स, आपके पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपकी जुडिशरी, फिर जाके आप सिस्टम को बेहतर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अदरवाइज तो एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एलीट को सूट करता है ये जो स्टेटस को है, वो सूट करता है उनको। सो एलीट इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द सिस्टम। सो अगर इसी तरह होता रहा, इसी तरह चलता रहा काज़मी साहब, फिर तो दिन दूर नहीं है कि मसले मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे एंड we'll end up in a situation। देखिए, हम उस सिचुएशन में जहाँ पे हर कोई अपने आप को कंज्यूम कर रहा है, एलीट भी सिस्टम के अंदर है, ये सिस्टम अपने आप को कंज्यूम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम इस वक्त कैनिबल बना हुआ है, हर कोई अपने आप को खा रहा है। हमारा मसला क्या है इस सिस्टम का? कुछ चीज़ें इनहेरेंटली रॉन्ग है। आपने कंपनियों के नाम लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पे अक्सर हमें कोई भी खबर आती है कि जी हमारे मुल्क के फलाने बंदे ने वो यूरोप की फलानी कंपनी के अंदर जनाब वो चीफ एग्जीक्यूटिव लग गए, या वो उसमें बड़ी, उस पर हम बगलें बजाते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि क्यों, कि आखिर क्या वजह है कि चाहे आप हमारा हमसाया मुल्क ले लें, वो आपको बताएंगे जी गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा है, ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा है, लेकिन उनके मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारे खित्ते में वो जहन क्यों नहीं पैदा हो रहे कि वो कंपनियां बना, वो उन कंपनियों में नौकरी करने को इतनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं, लेकिन वो कंपनियां क्यों नहीं बनाते? उसकी वजह क्या है? हम लोगों का जो सिस्टम है, ये जो एनओसी कल्चर है, ये हमारे जहन को एक सतह से ऊपर जाने ही नहीं देता। यहाँ पे दबाया जाता है हर चीज़ में, आपको क्वेश्चन नहीं करने दिया जाता, यहाँ पे छोटे दिमाग को प्रेफर किया जाता है। पूरा सिस्टम ऐसा बन गया ना। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जी ये एनओसी ले आए, ये कर दें। ये जो एनओसी कल्चर है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, फ्री थिंकिंग नहीं होगी, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगी, हर शोबे को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप यकीन करें कि ये एलन मस्क जैसे या इस तरह के जो दूसरे लोग होते हैं, ये पाकिस्तान में होना तो ये नैब की इंक्वायरियां भुगत रहे हो। भाई तुम मार्स पे क्या कर रहे हो? कोई प्लॉट बना के बेच रहे हो? तुमने वो इस किस्म की अगर कोई बात करे कि तुम्हें मार्स पे लेके जाएंगे तो नैब का केस बन जाए, कोई देखें ये फ्रॉड करने लगा है। तो ये हम इस सिस्टम के अंदर सब जकड़े में, सबको सोचने की जरूरत है कि ये एनओसी कल्चर खत्म करें और नौजवानों को और जो ये कौम है उसको सोचने का मौका दें। आप यूनिवर्सिटी, मेरा जो है इससे तदरीस से, जिसे आप कहते हैं कि शोबे से भी ताल्लुक़ रहा, मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाता रहा, और एक चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है जो मगरिब में यहाँ से बड़ी डिफरेंट है कि स्टूडेंट खुद कुछ नहीं करते, वो हर वक्त आपको देखते हैं कि आप क्या इजाज़त देंगे तो वो आगे से अपनी उसका इजहार करें, जहाँ पे वो इजहार करते हैं उसको हम दबा देते हैं। तो ये सिस्टम है, ये एनओसी सिस्टम जो कल्चर है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और ये किसी एक शोबे तक नहीं है, जब मैं एनओसी कहता हूँ उसमें आपका हर शोबा, हर चीज़ आ जाती है। तो ये ओवरऑल जो थिंकिंग है उसको बदलने की जरूरत है। तो वो ओवरऑल तो फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी ना। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये चीज़ें लेके आपको आगे चलनी पड़ेंगी। अभी हम शॉर्ट टर्म अगर बात करें, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी को हम कैसे लेके चल सकते हैं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम पे हमने बात कर ली, पॉलिटिकल एलीट को ये सूट करता है। इकॉनमी की हमने बात कर ली, ये सिस्टम ठीक होगा तो आगे इकॉनमी ठीक होगी, जो कि हमें नज़र नहीं आती ठीक होते हुए, क्योंकि हमें इसके लिए ड्रास्टिक चेंजेस लानी पड़ेंगी। ठीक है, फेयर इनफ। इज़ इट पॉसिबल कि 2035 का जो विजन है वो उसको अगर इन ट्रू स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है। इसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, आपकी सिविलियन जो आपकी आदत है उसका किरदार है, हर किसी का किरदार। देखिए, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक कौम इर्तिकाई अमल से गुजर रही होती है। आज से आप 70 साल 80 साल पीछे चले जाएं, बरतानिया में क्या जमहूरियत बहुत आइडियल थी? आइडियल तो नहीं थी, बहुत सारे मसाइल थे। आप यूरोप देख लें, 70 साल पहले एक दूसरे के गले काट रहे थे, कितने मिलियन लोग इन्होंने मार दिए एक दूसरे के।
ٹھیک ہے. اور کیا اس وقت ہم یورپ سے 70-80 سال پیچھے نہیں ہیں؟ تو ہمیں بہت ساری چیزیں ان چیزوں پہ کرنی پڑیں گی, ان فوٹنگ پہ کرنی پڑیں گی جہاں پہ ہمیں اگر معیشت جو ہے یا 2-3 ایسی چیزیں ان کو سامنے رکھ کے ایک فوکس کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس سے معیشت بھی ٹھیک کرنے سے جو این او سی کلچر ہے اس نو جناب بالکل وہ دیکھیں نا. اب یہ جو آپ کی فیسلٹی 100 دے قریب تے این او سی چاہیے دینے, یہ جو ابھی کونسل بنی ہے جس میں عسکری قیادت کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آسان بنائیں گے چیزیں, زندگی آسان کر دیں گے, بیوروکریسی چلنے ہی نہیں دیتی کوئی چیز. تو یہی ہے. سو بیرسٹر صاحب تسی بڑے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, کدھر دیکھ رہے ہو تسی؟ ساڈے توجہ دے دیو تھوڑی جی, ایتھے بڑا کرائسس ہویا ہے. اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی انہیں دائیں بائیں. ہاں بیرسٹر صاحب کا این او سی نہیں آیا ابھی تک. اگلے نہیں عدنان عادل صاحب نے صحیح فگر آؤٹ کیا, انہوں نے کہا جی اچھی چیزیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہوں گی. اچھا خیر, اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے کوئی اپنا بیرسٹر صاحب, لیکن اچھی بات ہے, آپ کو اچھی چیز بتا رہے ہیں وہ. اچھا, وہ جو عطر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جی چھوٹے دماغ کو اوپر لے کر جایا جاتا ہے, بڑی زبردست بڑی خوبصورت بات کی عطر کاظمی نے. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا بیرسٹر صاحب. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, جو برین ڈرین ہوا ابھی ریسنٹلی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشلی ہم لوگ ڈرین آؤٹ ہوئے ہیں, جو اچھا تگڑا بزنس مین تھا, اس نے تو تقریباً میری اطلاعات کے مطابق کوئی 17 بزنس مین ایسے ہیں, بڑے ٹائکونز, بزنس ٹائکونز, کراچی اور لاہور کے ملا کے, انہوں نے اپنی ایک الگ انہوں نے ایک آپشن ڈھونڈ لی ہے ملک سے باہر بھی, وہاں پہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. سو وہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ میں بھی یہ حال ہی میں 2-3 میرے بین الاقوامی دورے لگے ہیں, اور وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے, اور کچھ لوگ جو اوورسیز نہیں تھے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ کے آپ کے تمام بڑے جائنٹ جو تھے وہ پاکستان سے باہر اپنے سیٹ اپس لے جا چکے ہیں. میں نے زبان زد عام پر یہ سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, اور جو پاکستان میں ان کا پیسہ تھا وہ اٹھا کے باہر لے گئے. برین ڈرین جس کی آپ بات کر رہے تھے, اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریئلائز کر لیا عطر کاظمی والی بات, جو بات عطر کاظمی کر رہے تھے کہ چھوٹے دماغ کو اوپر لے کر جایا جاتا ہے. بچپن سے سکھایا کچھ اور جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے, اساتذہ کی طرف سے اسکول میں, کہ بیٹا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, اور نیکی کر دریا میں ڈال, اور اصولوں پہ چل, اور یہ جتنی بھی ساری باتیں. لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جتنا جو کمپرومائز کرتا ہے اصولوں پہ, اتنی اس کو ترقی مل جاتی ہے, اتنا وہ اوپر نکل جاتا ہے. تو پھر اگر تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اصولوں کے اوپر, آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ پھر بیرسٹر احتشام یا عطر کاظمی یا رانا مبشر یا نان عادل بن جاتے ہیں. اور اگر آپ یہ دونوں نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ باہر چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کسی ایسے سسٹم میں چلا جاؤں جہاں پہ بیٹھ کے جو ہے میں کم از کم, جہاں پہ میریٹوکریسی کی قدر تو ہو, مطلب کہ جتنا میں کام کروں گا کوئی سرٹرنٹی تو ہوگی میرے پاس کہ 1 سال میں 2 سال میں اتنی, 3 سال میں اتنی ترقی کروں گا. یہاں پہ تو اوور نائٹ پالیسی کا کچھ نہیں پتا. بالکل ٹھیک. ابھی وہ ہیلتھ کارڈ آیا, وہ جی اب کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے کہا جی کہ کرپشن اتنی ہو گئی تھی, سٹنٹ ہی ختم ہو گئے. مجھے آپ بتائیں کہ کرپشن اگر ہوئی ہے تو کرپٹ پریکٹسز جنہوں نے کی ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, یا ہیلتھ کارڈ جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا, لو مڈل کلاس کو ان کا فائدہ تھا, اس کو بند کر دینا چاہیے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ کنسسٹنسی نہیں ہے, سرٹرنٹی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, میریٹوکریسی نہیں ہے, ٹیلنٹ کو انکریج نہیں کیا جاتا بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اصول ہی ڈیفرنٹ ہیں, ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہیں, فارمولا ہی مختلف ہے اس سوسائٹی کا. جتنی ہپوکریسی منافقت کوئی کر سکتا ہے وہ اتنی ترقی کر سکتا ہے, جتنا سمجھوتا اصولوں پہ کر سکتا ہے وہ اتنی ترقی کر سکتا ہے. تو پھر برین ڈرین نہیں ہوگا نا سر. صحیح, بالکل پھر برین ڈرین نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا ریجن میں جانا چاہ رہا ہوں, ریجن کی پالیٹکس میں تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں, اس پہ میں آئی وانٹ ٹو ٹاس اے کوسچن. وہی ہے, اب دیکھیں ہم نے جو ہے دیکھا ہے, مطلب کہ اب آپ میری کلاس لے سکتے ہیں بیرسٹر صاحب, اور عدنان صاحب کی بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کو پورا رائٹ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ فائنینشلی ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ٹھیک ہے,
اور جس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا، یہ نہیں کہ کوئی قرضہ دیا ہے، قرضہ نہیں دیا اس نے، ہمیشہ فائنینشلی پیسے ڈول آؤٹ کیے پاکستان کو. اینڈ اس میں ٹھیک ہے امریکہ ہیز بین انیبل ٹو لائک کریٹ اے ویو اور ویوز ان دا ماسز ان دیئر فیور، ان کے لیے نہیں بنا سکے، دیٹس وہاں پہ ان کا فیلئر ہے. But then again, America did give like lots and lots of money to Pakistan, not in the shape of any assistance, but they doled out money to Pakistan. But at the very same time, وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکے عوام کے اندر، یا ان کے لیے پازیٹیوٹی عوام کے اندر نہیں ہے. آج بھی امریکہ کی بیشنگ ہو تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ٹھیک ہے ہمیں ان سے گلے شکوے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ رولر کوسٹر کی طرح رہا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی ناراض وہ ناراض، کبھی ہم ناراض، کبھی ہم کہتے رہے کہ جناب انہوں نے اپنا انٹرسٹ واچ کیا. بٹ دین اگین دس از ہاؤ تھنگز ورک. اب ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. بٹ دین اگین میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب سچویشن ایسی ہے کہ ریجن جو ہے، ہمارا ریجن جو ہے اس کے اندر ایک گروپ بن گیا، ٹھیک ہے جی، چائنا، ایران اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رشیا، یہ جو یہاں پہ گروپس بن رہے ہیں. اس کے ساتھ چائنا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور ہم ساری زندگی یہاں پہ کرٹیسائز کرتے رہے کہ جناب ہمیں امریکہ کے بجائے رشیا کی طرف جانا چاہیے تھا. جی ہم نے رشیا کی طرف نہیں گئے، ہم امریکہ کی طرف گئے، بہت بڑی غلطی کی ہے ہم لوگوں نے. ڈو یو تھنک کہ آج جس سچویشن میں ہم ہیں اور جس طرح یہ ریجن میں پاورز بن رہے ہیں مختلف ممالک، what should be done, where should we go for؟ مطلب کہ ہم لوگ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بھئی ہمیں دونوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، بٹ دین اگین اگر رکھنے بھی چاہیے تو کیسے رکھنے چاہیے؟ رانا صاحب آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ جی میں آپ ہی کی طرف آپ ہی کو ٹاس کیا، پہلے آپ ہی کے کہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریجن میں امریکہ کا جو علاقائی تھانے دار ہے وہ تو انڈیا ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اگر تو ہم امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں انڈیا کی اس ریجن میں بالادستی قبول کرنی پڑے گی. اگر آپ کی قوم اس بات کو قبول کرتی ہے، ہماری کولیکٹیو ایگو اس بات کو قبول کرتی ہے، اور ہم کشمیر پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ایک خطرہ پھر بھی موجود ہے کہ چائنا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور وہ آپ اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کو چھوڑ کر 1000 میل دور کی جو پاور ہے اس کے الائے بن جائیں. دوسری نیوٹرل ہم رہ نہیں سکتے. ہم کوئی کوریا یا جاپان جیسے بڑے ملک نہیں ہیں کہ جو دونوں کے ساتھ، یا انڈیا جیسے کہ وہ تصویراتی اور اسٹریٹجک انڈیپینڈنس اپنی قائم رکھ سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ اکانومی تو بالکل تباہ حال ہے، ہماری سیاست ہماری عدم استحکام کا شکار ہے. ہمیں امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا پڑے گا. اس وقت آپ کا سارا جو دفاعی سامان ہے وہ چین سے آ رہا ہے، چاہے وہ J-10 طیارے ہوں، آپ کے بحری آبدوزیں ہوں، آپ کا جو میزائل سسٹم نصب ہے آپ کے JF تھنڈر پہ، J-10 پہ، یا جو آپ کی ڈیفنس شیلڈ ہے، وہ جو بھی آپ کا سامان ہے وہ چین سے آ رہا ہے، امریکہ سے نہیں آ رہا. امریکہ نے آپ کا بند کر دیا. انہوں نے تو 65 کی جنگ میں ہی بند کر دیا تھا ہمارا سامان دینا، کہ ہم نے تو آپ کو دیا تھا کمیونسٹ رشیا کے خلاف، آپ نے انڈیا کے خلاف کیوں استعمال. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو انڈیا سے انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے، پھر تو ہمیں چین کے ساتھ اپنا پارٹنرشپ بڑھانی پڑے گی، اور امریکہ سے بس معاشی اور تجارتی تعلقات رکھنے پڑیں گے. ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف ہونا ہماری اس کے لیے ضروری ہوگا. لیکن اگر ہم انڈیا کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو علاقے کا تھانے دار ماننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر امریکہ آپ نے بتایا وہ $100 ارب دے چکے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. انہوں نے گرانٹس کی صورت میں $100 ارب دیے ہیں. پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے، زرعی انقلاب ہے اور جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنے، IBA کراچی اور بہت سے انسٹیٹیوٹ، ہماری ایئر فورس کو انہوں نے بلڈ کیا، ہمیں جدید ترین. لیکن اب اس موقع پہ وہ ہمیں اس وقت تک کچھ نہیں دیں گے جب تک ہم چین کو چھوڑ کر انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو الائے نہیں کریں گے. اب یہ ہمیں قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ویری کوئکلی، چائنا یا امریکہ؟
دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک ایٹ دس ٹائم ہم کھل کے یہ باہر آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ نہیں ہے. چائنا ہمارا بہترین دوست ہے لیکن جتنی ایڈ ہمیں امریکہ نے دی ہے, امریکہ تو چھوڑ دیں, جتنی برطانیہ نے دی ہے آج تک کسی دوست ملک نے, کسی عرب ملک نے بھی اتنا نہیں دی. وہ تو $1 ارب قرضہ دیتے ہیں اور 4 دفعہ ہمیں جانا پڑتا ہے ریسکیجول کرانے کے. امریکہ نے تو اربوں ڈالر آپ کو ویسے ہی دے دیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی جو بھی ہم فیصلہ کریں. ٹھیک. ارشاد صاحب ویری کوئکلی, چائنا امریکہ اور امریکہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا سر کہ چائنا یا امریکہ. یہ پورا ایک فورن آفس ہے اور اس میں بہت سارے سفیر ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان پے کرتی ہے اور وہ کوئی کام کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ڈپلومسی. اور ڈپلومسی جو ہے اس میں آپ تمام قوتوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ رکھتے ہیں اور مینج کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی, میرے خیال میں یہ بات درست ہے, بالکل صحیح ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن جو عدنان صاحب نے تو خیر بڑا لمبا تجزیہ, میں اتنی تفصیل میں جا نہیں سکتا, آپ نے کہا کہ وقت لمیٹڈ ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا مطلب میرا نہیں خیال یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی تھانے داری کو قبول کریں. تو ہندوستان کی تھانے داری قبول کیے بغیر امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات صحیح ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو IMF ورلڈ بینک کے پاس جانے کی جب ضرورت پڑتی ہے امریکہ کا وہاں پر بڑا انفلوئنس ہے. اور چائنا کے ساتھ ویسے ہی ہمارا پرانا تعلق ہے, سی پیک ہو رہا ہے اور اس وقت جو ٹسل ہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے سپر پاور بننے کی. تو پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, پاکستان فرسٹ. بالکل ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. میں جاتے جاتے ایک چیز کہوں گا کہ جناب ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کرتا ہے, ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہاں پہ کہ جناب امریکہ نے, امریکہ ہو, برٹس ہوں, دے ہیو گیون اس سو مچ آف فائنینشیل اسسٹنس, not like any قرضہ, not any financial assistance اس طریقے سے دی ہے انہوں نے کہ وہ ہمیں کسی قرضے کی صورت میں نہیں دی انہوں نے. ہاں یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنی یہاں پہ نیچ نہیں بنا سکے, ماسز میں گلی محلے میں ان کی فیور میں لوگ بولتے نہیں ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ بہت کیا ہے, لیکن وہ اپنی فیور میں گلی محلے میں لوگوں کو یا ماسز کو یا عوام کو اپنی فیور میں ٹلٹ نہیں کر سکے. سو وہاں یہاں پہ ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, بٹ دین اگین ہمیں بڑے طریقے سے اس وقت چلنا پڑے گا. کیا وہ ڈپلومیٹس, کیا وہ ڈپلومیسی اس وقت موجود ہے, وہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی کتنی یونیورسٹیز میں ڈپلومیسی ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, ذرا اس پہ غور کیجیے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیں, اللہ حافظ.